वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। चर्चा तो इसका बहुत अरसे से था, गुफ्तगू बहस मुबाहिसा इस पे चलता ही रहता था, मगर अब सचमुच लग रहा है कि शायद ये जो है सचमुच दोनों साइड्स के दरमियान को मुज़ाकरात हो ही जाएं। पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक ऑफ़र आई उन्होंने जो की, उसके बाद फिर सर जोड़ के बैठे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है। एक से ज़्यादा इजलास उनका हुआ। अब लग रहा था कि जैसे उनको बहुत वक्त लग रहा है ये फ़ैसला करने में, मगर फिर गुज़िश्ता रोज़ जो उनका इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने एलामिया जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के हवाले से, नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तक़र्रुरी के हवाले से, पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, क़ानून की हुक्मरानी है, इंसानी हकूक़ की पासदारी और आइनी और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एलामिया में ये कहा गया कि इन सब चीज़ों पर अगर हुकूमत जो है वो एक नए मीसाक के लिए बातचीत करती है और दस्तखत करती है, तो फिर TTAP जो है वो इमरान खान साहब की रजामंदी और दस्तखत की भी ज़िम्मेदारी लेती है। ऑब्वियसली ये एक बहुत अहम ऐलान इसलिए भी था क्योंकि पिछले दिनों में ये लग रहा था कि अब हुकूमत अगर तैयार है और अपोजिशन में भी कुछ आवाज़ें इसके हक़ में उठ रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफत कर रही है, इस वजह से कि इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात कुछ आए थे तो उन्होंने इशारा दिया था कि अब जो है एहतजाज होना चाहिए सड़कों पे। मगर ये बताया गया गुज़िश्ता रोज़ कि जो सरबराह हैं TTAP के, महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने अलीमा ख़ान से भी मुलाकात की, क्योंकि अलीमा ख़ान साहिबा ने भी इस हवाले से काफ़ी एक हम कह सकते हैं सख्त बयान दिया था। फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात या तहरीक का इख्तियार जो है वो अचकज़ई साहब और इलामा नासिर अब्बास को दिया है, सो जो वो फ़ैसला करेंगे उसका साथ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं फवाद चौधरी साहब की, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, अलग से कोशिशें कर रहे हैं। वो भी बहुत अरसे से हम कह सकते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, तो उन्होंने भी कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर वज़ीर आज़म साहब ये ऑफ़र भी ना करते। एक दफ़े फिर उन्होंने इसका ज़िक्र किया कि जो कोट लखपत के कैदी हैं, अगर उनको रिलीफ़ मिलेगा तो वो इस पोजीशन में गालिबन होंगे कि वो इमरान खान साहब से भी बात कर सकें। मगर TTAP ने इस वक्त तक कोई ऐसा जो शर्त है इमरान खान साहब के हवाले से उसके बग़ैर मुज़ाकरात करने का ऐलान किया है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो खोखर साहब। जी खोखर साहब, काफ़ी आपको इजलास लगे ये फ़ैसला करने में? बताया जा रहा है कि एक से ज़्यादा आपकी मीटिंग्स हुई, इतलात उनकी टेलीविज़न पे आई, फिर जाके ये फ़ैसला हुआ। लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद आप लोग इनकार कर देंगे। जी बिल्कुल, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हम शायद इनकार कर दें, और ख़ास तौर पे जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है जिसमें पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, सज़ाएं हो रही हैं। एक सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन अलायंस का हिस्सा भी है, उनके सरबराह को पिछले हफ्ते 17 साल और उनकी अहलिया को भी 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल और लाठी चार्ज, तो इन चीज़ों को सामने रखकर लोग ज़ाहिरी बात है समझने में बेजा तो नहीं थे कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफ़र है इसको अपोज़िशन रिजेक्ट कर देगी। लेकिन हमने जब बैठकर इसके ऊपर तफ़सीली मुशावरत की, जो इत्तेहाद के अंदर बाकी तमाम जमातें हैं उनसे मुशावरत की, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इस वक़्त मुल्क के अंदर सियासी और माशी बहरान अपनी उरूज पर है। मईशत की जो हालत है, हम अमूमन रोज़ इसके ऊपर टॉक शोज़ भी करते हैं, अपना नुक्ता नज़र भी रखते रहते हैं। लेकिन मईशत एक आम पाकिस्तानी के लिए नहीं चल रही। हुकूमत जितने मर्ज़ी है बुलंदो-बाग दावे कर ले, मैं बहुत सी डेटा है जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। और फिर पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, एक तरफ इंडिया वो बदस्तूर कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल नहीं किया, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, और फिर इंटरनल पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो महाज़ आराई है वो अपनी अरूज पर है। सही। तो इस माहौल में हमने ये ज़रूरी समझा
کہ جمہوریت کے اندر دروازے آپ کو کبھی بند تو ویسے ہی نہیں کرنے چاہیے. تو اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے تو ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی چیزوں کے اوپر ڈائلاگ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, جس میں پارلیمان کی بالادستی, آئین کی سپریمیسی, رول آف لا اور ان چیزوں کے اوپر, جس طرح محمود خان اچکزئی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی کہا تھا کہ اگر حکومت تیار ہوتی ہے ان چیزوں پر, باقی پارٹیز تیار ہوتی ہیں, تو عمران خان سے پھر دستخط لے کے آنا ان کی ذمہ داری ہے. تو وی تھنک کہ اٹ از این اپرچونٹی فار پاکستان. کوئی پاور پالیٹکس تو اس کے نتائج تو ہم نے دیکھ ہی لیے ہیں, اینڈ ہم اس کے اندر اس کھیل میں پاور پالیٹکس کے لیے تو ہے نہیں. اور جو جماعتیں پاور پالیٹکس کی وجہ سے آج حکومت میں, ان کا بھی عوام میں جو حال ہو گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. So we just want to give it a sincere. تو کھوکھر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, پر یہ بتائیے گا کہ آپ کو اب لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے اتنی that they will get back to you؟ کیا حکومت سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے, یا آپ لوگوں نے صرف یہ اعلامیہ جاری کر دیا اور اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے؟ ایک ہفتہ کب پہلے چلتے ہیں, کیا ایک ہفتہ پہلے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ دونوں اطراف ایٹ لیسٹ آپس میں ڈائلاگ کرنے کی جو بات ہے اس پہ پرنسپلی ایگری ہو جائیں گی؟ جب 17 سال کی قیدیں ہینڈ ڈاؤن کی جا رہی تھی, جب واٹر کیننز چل رہے تھے, تو یہ والا روز اس سے بہتر تو ہے. تو ہم کیوں توقع نہیں کریں کہ آنے والا روز اور ہفتہ بھی اس حوالے سے انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہم توقع تو یہی کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم اس معاملے میں بالکل سنجیدہ نہیں تھے تو وہ شاید بات ہی نہ کرتے, اور اگر انہوں نے بات کی تو کیبنٹ کے اجلاس میں انہوں نے بات کی, ان کی ویڈیو موجود ہے, اور اگر ان کی کوئی سیکنڈ تھاٹس تھیں اس حوالے سے تو پھر وہ ویڈیو ریلیز نہ کی جاتی. تو ہم نے بھی جب یہ اس کے اوپر مشاورت کی تو اس میں ہم نے بھی یہ سوچا کہ پری کنڈیشنز بھی کوئی نہ اٹیچ کی جائیں. ایک توقع یہ بھی کی جا رہی تھی کہ شاید ہم کوئی پری کنڈیشنز اٹیچ کریں, لیکن ہم نے کوئی پری کنڈیشن اٹیچ نہیں کی. ہم نے صرف پاکستان کی بات کی ہے, پاکستان کو بحران سے نکالنے کی بات کی ہے, آئین کی بات کی ہے, پارلیمانی بالادستی کی بات کی ہے. کیا کسی نے یہ دیا آپ کو مشورہ, یا یہ بات ہوئی آپ کی میٹنگ میں کہ شرائط اٹیچ کی جائیں اس کے ساتھ؟ کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو اس لیے پوچھی ہوں, کیونکہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کا تو ہمیں یہی موقف نظر آ رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ جی عمران خان صاحب سے ہمیں ملنے دیں, ہم ان سے بات کریں گے, بٹ آپ نے نہیں ڈالی. واز دس ایور ڈسکسڈ؟ کنسنسس تو اسی پر ہوا جو ہماری سٹیٹمنٹ سامنے آئی. ڈسکشن کے اندر تو آبویسلی بہت سی چیزیں آتی ہیں, بہت سی چیزیں ہم نے کنسیڈر بھی کی, اور پھر ہر چیز کو ہم نے اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو پرکھا بھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کے اندر جو چیزیں ہم نے لکھی سو لکھی. ڈسکشن تو بہت چیزوں پر ہوتی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے. مصطفیٰ صاحب, یہ جو آپ نے ہی گزشتہ روز بتایا کہ اچکزئی صاحب نے علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات کی, واز دس آلسو, یا یہ ٹی ٹی اے پی کا فیصلہ تھا کہ اچکزئی صاحب علیمہ خان صاحبہ سے بات کریں؟ اور خاص طور پہ کیا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے, ان کی جو ایک تقریر سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے تو ساتھی ہی نہیں ہیں جو بات کرنے کی جو اس حق میں ہیں کہ حکومت سے بات کی جائے, اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں فیصلہ آپ لوگوں نے کیا اور کیسے کیا؟ دیکھیں, جو آپ علیمہ خانم کی وہ سٹیٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں اس کا آدھا حصہ ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا, باقی ماندہ کا جو حصہ تھا وہ کم چلایا گیا. جو دوسرا ان کی سٹیٹمنٹ کا حصہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو قومی اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے, اور اختیار مذاکرات کا انہی کے پاس ہے, اور اگر ان چیزوں کے اوپر وہ آگے بڑھیں گے تو اس چیز کا اختیار تو وہ رکھتے ہیں. تو یہ حصہ میڈیا میں کانورسیشن سے غائب ہو گیا. بہرحال تحریک انصاف اس الائنس کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس میں ہم نے اس کی مشاورت کو بھی شامل رکھا, لیکن کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہے. تمام جو جماعتیں اس میں شامل ہیں ان کی انڈیویجول پالیٹکس فرق ہو سکتی ہے, لیکن یہ اختیار تحریک انصاف کی جانب سے, دیگر الائنس میں شامل جماعتوں کی جانب سے بھی محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. تو یہ فیصلہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے. ٹھیک. اور مصطفیٰ صاحب, اب مطلب کہ آپ لوگ اب صرف, پہلے بھی میں نے یہ پوچھا تھا, I'm asking it in a different way, کہ کیا اب آپ لوگ انتظار کریں گے جب تک حکومت آپ سے رابطہ نہیں کرتی,
یا آپ لوگ اب کہیں آبویسلی آج تو چھٹی ہے، پھر ایک کوئی گیسٹ بھی آ رہے ہیں ملک میں، تو کیا یہ اب آپ لوگ کچھ دن انتظار کریں گے، حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، یا یو آر ہوپنگ اینڈ ویٹنگ کہ وہ آپ سے پہلے رابطہ کریں گے؟ کچھ آپ نے آگے کے جس کو کہتے ہیں نا سٹیپس جو ہیں یا مراحل جو ہیں ان پہ کوئی ڈسکشن کی ہے، کوئی برین سٹارمنگ کی ہے، اور آر یو جسٹ ناؤ گوئنگ ٹو ویٹ؟ دیکھیں وی آر گوئنگ ٹو ویٹ، کیونکہ جو بال حکومت نے ہماری کورٹ میں پھینکی تھی، ہم نے بغیر کسی پری کنڈیشن کے اس ملک کے گریٹر انٹرسٹ میں ایک نئے میثاق کے لیے ہم نے کسی پری کنڈیشن کے بغیر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اگلا قدم کیا اٹھاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ شاید کل ایک یو اے ای کے سربراہ آ رہے ہیں، تو پھر دیکھیں گے اگلے چند روز میں کہ کس طرح آگے بڑھا جاتا ہے اس معاملے میں۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر آپ لوگوں کو یہ نہیں لگتا، ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، کہ یہ جو آپ نے شرائط رکھی ہیں یہ شاید حکومت کے لیے آسان نہ ہو سر؟ کیونکہ آبویسلی آپ ان کی لیجیٹیمیسی پہ، الیکشنز کے حوالے سے، ان کی پریزنس پہ بھی تو سوال اٹھا ہی رہے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر کون سی بات آسان ہے؟ یہ کانورسیشن ساری مشکل کانورسیشنز ہیں، اس لیے مشکل ہے کہ آج ملک میں آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، آپ بتا دیں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا حال رہ گیا ہے، آپ بتا دیجئے معیشت کا کیا حال رہ گیا ہے، آپ بتا دیجئے سویلین سپیس کا کیا حال رہ گیا، پارلیمانی سپیس کا کیا حال رہ گیا ہے۔ تو ہم نے تو ان پچھلے چند سالوں میں بہت سی چیزیں لوز کی ہیں، پاکستان نے لوز کی ہیں۔ تو اگر ان کو واپس اپنی جگہ پر لے کر آنا ہے تو اس کے لیے پھر سب کو اپنی اناؤں کو بھی سائڈ پر رکھنا پڑے گا، پاور پالیٹکس کے اس سرکل سے بھی باہر نکلنا پڑے گا، اور کچھ چیزیں سیکریفائز بھی کرنی پڑیں گی۔ ہم اپنے اینڈ پر یہ صاف نیتی سے کہتے ہیں کہ جو پازیٹیو رول ہوگا ہم وہ پلے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور حکومت کو بھی پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ مینڈیٹ کیسا ہے۔ 2018 کا بھی اس کے اندر بھی پرابلمز تھے، آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا، لیکن یہ سائیکل آف انسٹیبلٹی کا جو کاز ہے سب سے بڑا، وہ 2018 کے الیکشنز کے نتیجے میں ہو یا 2024 کے الیکشنز کے نتیجے میں، وہ فراڈولنٹ الیکشنز ہیں، وہ مینیپولیٹڈ الیکشنز ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ اس پروسیس کو ہم بہتر کریں تاکہ پاکستان کے اندر ٹرانزیشن آف پاور اتنی کنٹروورشل نہ ہو۔ ہم ماضی میں بھی انہی الیکشنز کی وجہ سے اور مینڈیٹ نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے آدھا ملک بھی کھو چکے ہیں، تو یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ ٹرانزیشن آف پاور کے لیے جو سب سے جی شکریہ نہیں، بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ایشو پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کی بات چیت بہت عرصے سے ہو رہی ہے، اب لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی پروگرس بھی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ٹی ٹی اے پی نے اس کا جواب دیا، وہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں مثبت جواب ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف میں جیسے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، بہت سی مختلف آوازیں ہوتی ہیں، ٹی ٹی اے پی کا وہ حصہ تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک احتجاج کے حوالے سے بھی آواز آتی رہتی ہے جماعت سے۔ اور پھر فواد چودھری صاحب سینئر لیڈر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ابھی بھی جماعت سے وابستہ ہیں، وہ اپنی طرف سے بہت کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اب ان کا موقف کیا ہے؟ جو یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان حوالے سے بات کریں گے ہم فواد چودھری صاحب سے، سینئر سیاستدان، ممبر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی۔ یہ کمیٹی بھی انہوں نے اور کچھ سینئر سیاستدانوں نے ایک بنائی ہے جس میں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ڈائیلاگ کے حوالے سے۔ ویلکم ٹو دا شو فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب، یہ آپ لوگ تو کچھ عرصے سے یہ کوششیں کر بھی رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف سے تنقید کے باوجود آپ کوشش کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں ٹی ٹی اے پی کی طرف سے بھی ایک مثبت جواب آیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ بھی موجود ہے۔ اب یہ ایک اچھا قدم ہے، آپ اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی بہت اچھا قدم ہے، اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے عارفہ، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر اگر آپ سچویشن کو اینالائز کریں تو
دیکھیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کو سیاسی طور پہ irrelevant نہیں کر سکے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان تمام کوششوں کے باوجود انقلاب نہیں لا سکے. تو دیکھیے ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن ہے. ایسی پوزیشن کا نقصان جو ہے وہ سارا پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے، پاکستان کے میڈیا کو ہو رہا ہے، پاکستان کی جوڈیشری کو ہو رہا ہے. جو اکانومی کے حالات ہیں، اسپیشلی 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگوں کے لیے ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. تو لہٰذا دیکھیں دونوں صحیح. پارٹیوں کو اپنی اپنی پوزیشن کو ریویو کرنا ضروری تھا اور ضروری ہے. آپ نے گزشتہ روز شاید یہ بھی کہا کہ بہتر یہ ہوتا کہ مذاکرات کے لیے یہ جو آفر ایکسیپٹ کی ہے ٹی ٹی اے پی نے، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ شرط بھی ڈال دیتے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے. کیا اب بھی یہ آپ کا موقف ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بغیر شرائط کے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی شرط ڈالے بغیر جو یہ ایکسیپٹ کیا ہے، یہ ذرا غلطی ہے یا کمزوری کا جس کو کہتے ہیں نا ڈسپلے ہے؟ عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات میں نہیں کر رہا. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت میں 5 اسیران ہیں، لیڈر جو ہیں، ان کو مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے. دیکھیے عرفہ، پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں تحریک تحفظ والے، آئین والے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ عمران خان کو نہیں جانتے. محمود اچکزئی صاحب ہو جائیں، ناصر عباس ہو جائیں، باقی لوگ ہو جائیں، یہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان انہیں نہیں جانتے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آگے جہاں پہ بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ نائسٹیز انوالو ہیں، بڑی کمپلیکس مذاکرات ہیں، وہاں پہ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ عمران خان جن سے کھل کے بات کر سکیں اور وہ عمران خان سے کھل کے بات کر سکیں. آپ دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، جی. محمود الرشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، وہ خان صاحب کے 20 سال کے واقف ہیں. ان کا وہ کھل کے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، وہ ان سے جھگڑا بھی کر سکتے ہیں. چیزیں آخر آپ نے عمران خان سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سب کو چاہیے، وہ یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. جو طریق تحفظ آئین ہے، اس کا پرائمری پرابلم جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لمیٹیشنز ہیں. اس لیے میرے خیال میں جو ہم نے بات کہی تھی کہ آپ یہ جو اسیران ہیں جو کوٹ لکھپت میں، ان کو آپ پیرول کے اوپر رہا کریں اور وہ مذاکرات میں شامل ہوں یا لیڈ کریں، تو پھر ایک ماحول بھی اچھا ہو جائے گا نا. دیکھیے اس وقت ایک دوسرا خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ایک ریلیف مانگنا چاہیے، جو کہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں بیچاری، وہ عالیہ حمزہ ہے، عائشہ بھٹا ہے، کمل شوزیب ہے، خدیجہ شاہ ہے، اس کے علاوہ جیل میں جو بند ہیں بشرا بی بی وغیرہ. یہ دیکھو نا، عورتوں کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے. تو آپ نے کم از کم ان کے لیے تو تو چودھری ریلیف کریں، صاحب، ایک ہو ماحول سکتا ہے تو کہ اچھا ہو. دس کین کم لیٹر، معاف کریے گا آپ کی لیکن بات کاٹ رہی ہوں، بٹ چودھری صاحب ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ گفتگو جب شروع ہو تو یہ تب شرط رکھ لی جائے تو بہتر ہو. نہیں، بات صحیح ہے آپ کی، اس وقت رکھ لیں، لیکن دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کو ماحول بہتر کرے. زیادہ تر مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں، پہلے بھی بات چیت ہوئی ہے، ناکام ہوئے ہیں جہاں پہ ماحول نہیں تھا. اب اچھی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ مذاکرات نہیں ہو رہے، کیونکہ پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ مذاکرات کی تو کوئی ہونی ہی نہیں کامیابی، کیونکہ اس کی وجہ یہ صحیح. ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے موجودہ، وہ تو بالکل انڈر 19 کی ہے، اور ان کی کوئی پولیٹیکل ایکیمن بھی نہیں ہے، اور ان کی کوئی عمران خان کے نزدیک بھی اہمیت وغیرہ نہیں ہے. سو یہ اچھا ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین اگر کرے، لیکن اگر یہ کوٹ لکھپت کے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر ایک بڑی اچھی ٹیم ہوئے گی اور اوورآل ماحول اچھا ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو، اب آپ لوگوں نے انہوں نے اور نکالنا کیا ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں، 10 سال کی ان کو سزا ہے، انڈر سی آر پی سی 1/3 وہ پنشمنٹ پوری کر چکے ہیں، ان کو ریلیز کرنے میں ویسے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، بالکل بالکل. فواد صاحب، بٹ یہ بھی تو بتائیے گا نا کہ اگر آپ کے یہ اب خیالات ہیں، آپ ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں، کیا آپ نے یہ سوچا ہے، آپ نے اور باقی جو آپ کے ساتھ ممبرز ہیں یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے، کہ آپ لوگ ٹی ٹی اے پی سے ملاقات کریں، ان سے یہ ایشوز ڈسکس کریں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی پھر آپ کی بات سمجھ آئے یا وہ اس کے اوپر غور کریں. ہیو یو تھاٹ آف دیٹ؟ لیکن یہ سچی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں جن کو یہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کوٹ لکھپت والے آگے آ گئے یا ہم آگے آ گئے تو ہمارے عہدوں کا کیا بنے گا.
کیونکہ دیکھو نا ایک وار اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے اس طرح کی صورتحال میں. اس میں لوگ ہیں جو کہ تیل کی بوتل اور الاؤ ماچس لے کے کھڑے ہیں, جو ہی الاؤ نیچے جاتا ہے وہ اس کو جلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہمارے آنے سے مطلب ان کا پرابلم یہ ہے بنیادی طور پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آ جائیں گے تو چونکہ ان کا قد بڑا ہے تو ہمارا کیا بنے گا. سو اس لیے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ دیکھیے نا, سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر واپس آ ہی گئے ہیں نا, جن کا اتنا قد جی نہیں تھا وہ آ گئے ہیں واپس. ہمارے آنے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تھوڑی اس بات کے اوپر ان کو, چونکہ زیادہ تر تو چھوٹے لوگ ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئے گے تو پتہ نہیں کیا ہو جی. جائے گا, تو اس وجہ سے وہ تھوڑے بٹ سر آپ کو کیا یہ ڈر ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے وہ تو آپ کے اسد قیصر صاحب بھی شاید وہ تو آپ کی بات سن لیں نا, یا آپ سے گفتگو تو کر لیں. ویری کوئکلی سر, وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. نہیں بالکل ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے, بٹ ان سے زیادہ ہم فرینکلی ابھی تو کین ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بات ہماری سنیں, کیونکہ ان کے بغیر بات آگے نہیں چل جی. سکتی. پہلے وہ دونوں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا وزن ڈالیں مذاکرات کی کامیابی میں, تو پھر فائدہ ہے اس کو آگے چلانے میں. اگر یہ دونوں ہی نہیں مانیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. تو لیٹ سی کہ یہ کیا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش میں ایک طرف تو جہاں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت ہے اور اس کے سربراہ ڈاکٹر یونس صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ فروری میں جو جنرل الیکشنز ہیں وہ ملک میں ہوں گے, مگر دوسری طرف کچھ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال ابھی موجود ہے. اس کا تعلق ہے بنگلہ دیش کے جو پچھلے دنوں میں ایک بہت مرکزی جو رہنما ہیں ان کا قتل ہوا. عثمان ہادی وہ ایک طالب علم رہنما تھے, ان کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہی جو ہے ان کو دفنایا گیا. اس کے بعد سے بھی مظاہرے وہاں جاری ہیں. اصل میں 12 دسمبر کو عثمان ہادی صاحب پر ڈھاکہ میں ہی حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ان کو سنگاپور بھی لے جایا گیا علاج کے لیے, مگر 18 دسمبر کو وہ جان کی بازی ہار گئے. جو بنگلہ دیش کی پولیس ہے وہ اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, شناخت کر لی ہے ان کی ملزم کی, اور اس کی تلاش میں وہ لگے ہوئے ہیں. مگر صورتحال جیسے میں نے کہا کشیدہ ہے. ان کے جو بھائی بھی ہیں انہوں نے بھی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر قاتلوں کو نہ گرفتار کیا گیا تو ملک میں ایک اور بغاوت بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو طالب علم رہنما ہیں ان کو بھی دھمکیاں آ رہی ہیں قتل کی. دوسری طرف خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہیں وہ بہت شدید بیمار ہیں, مگر ان کے بیٹے جو ہیں وہ واپس ملک میں پہنچ چکے ہیں, وہ بھی الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں ماہد عمران صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, بنگلہ دیش سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو سر. ماہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب صورتحال کیسی ہے جو ایک غصے کی لہر ہم نے ملک میں دیکھی, بنگلہ دیش میں دیکھی عثمان ہادی صاحب کے قتل کے بعد. دیکھیے ماحول اس وقت بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. کوئی کچھ نہیں, مطلب کیا کہوں کہ یہ ایک تھریٹننگ سچویشن ہے. جب عثمان ہادی کے اوپر وار ہوئی اس کے بعد سچویشن کیا کہوں سلولی بگڑنے لگی. اور ایک چیز جب ہم نے یہاں یہ نیوز ملی کہ اس کا قتل, اس کا موت ہوئی, اس کے موت کے بعد جو ہوا وہ بھی کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ ہے. یہاں تو بہت ہی ایک مشہور نیوز پیپرز ہے, ایک تھے پرتھمالو, دوسری ہے ڈیلی اسٹار. ان دونوں کے بلڈنگ میں حملہ ہوئی اور وہاں آگ جلا کے پورا بلڈنگ کو کیا کہوں وینڈلائز کر کے ڈیمولش نہیں کی, مگر آگ لگی اور بہت سارے ڈاکومنٹس جل گئے. اور ایک چیز میں ان کے بارے میں کہوں گا کہ ہادی جو ہے وہ ایک well he was an aspiring and uprising student leader, مگر میڈیا اس کو کچھ زیادہ اٹینشن دے رہے تھے. مگر ہاں وہ پاپولر تھے, تھوڑا نادان بھی تھے. اور اس کا مرنے کے بعد جو ریپرکیشن ہوئی تو کیا کہوں, تو سب لوگ ہندوستان کی کو بھی کیا کروں تو بلیم کرنے لگے. مگر ایک چیز میں کہوں گا ماہد صاحب یہ بتائیے گا, یس
جی معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، پر ذرا یہ بھی سمجھائیے گا کہ ہادی عثمان ہادی صاحب کے قتل کے بعد یہ بھارت کے اوپر یا انڈیا کے اوپر انگلی کیوں اٹھی، غصہ اس طرف کیوں سارا ڈائریکٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ایک چیز کہوں کہ یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو ہوا یہ لوگ ایسے ہی فضول کی باتیں کرتے ہیں کہ ہندوستان اس کے خلاف تھے. ویل یہ کچھ سبے ہاں ہندوستان نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، مگر کچھ سبے بے وجہ یہ سب بلیم کر دیتے ہیں. مگر ہندوستان کے وہاں سے بھی یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، اس کے ساتھ القاعدہ کے لیے ہے. یہ بھی ہندوستان کے گوٹی میں بیٹھنے والا نہیں ہے. اور ایک چیز ہے ہادی کے جو فنڈامنٹل اس کو جو پالیسی تھے وہ اس میں ایک فنڈامنٹلی ایک پالیسی تھے اسٹرکٹ اینٹی انڈین سٹینس. اسی کی وجہ سے وہ اور ایک چیز میں وہ وشواس کرتے تھے وہ تھے اسلامک ریوائولزم. ہاں ٹھیک ہے up to that it's okay, but whenever he goes for confrontation with India, well theoretically or hypothetically it could be possible, but یہ practical نہیں ہے. اب اگر ہمارا جغرافی دیکھیں تو ہم چاروں طرف ہندوستان سے گھر چکے ہیں، تو یہاں اتنی سخت فورٹیفیکیشن نہیں ہے. جو ایڈوانٹیج آپ کے پاس ہے وہ اس ایڈوانٹیج ہمارا پاس نہیں ہے. اور یہاں ملینز آف لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہندوستانی والوں کے ساتھ رشتہ داری ہے، روٹی روزی کے کمائی کا ریلیشن ہے، ٹریڈنگ ہے. ماہد صاحب معاف کریے گا دوبارہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بہت اہم آپ نے ایشو اٹھایا، بٹ بتائیے گا کہ کیا اب الیکشنز 12 فروری کو ہو پائیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی کوئی تاخیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت میں جو کہوں گا کہ جو ہمارا چیف ایڈوائزر صاحب نوبل laureate ڈاکٹر پروفیسر یونس صاحب انہوں نے جو ڈکلیئر کی اس وقت یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. انہوں نے جو کہہ دیا کہ ہاں 12 فیبروری ہوگا. بہت سارے پارٹیز ایون بہت سارے بیوروکریٹس ایون ایجنسیز اور ایون ہمارا بہت سارے ایون ایڈوائزرز نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. مگر اسی وقت اس الیکشن کے ہونے کے علاوہ کوئی دوسری کیا کہوں آپشن نہیں ہے. اگر الیکشن پوسٹ پون اور کینسل ہوئی تو یہ ڈائریکٹ اسٹیٹ آف کے کیا کہے کہ یہ ایک سیول وار اسٹیٹ. ہادی صاحب معاف کریے گا، ہاں ماہر صاحب وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے تو میں چاہتی تھی کہ میں پوچھوں کہ آپ کوئی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے پاکستان کے حوالے سے، کوئی پیغام؟ آج دن بھی بہت اہم ہے ساری دنیا کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے. میں ایک پلیز میں جب پچھلے سال جو یہاں ایک اپرائزنگ ہوئی، جو ریولوشن سو کال ریولوشن ہوئی، تو بہت سارے پاکستانی لوگوں کے بہت خوش ہوئی کہ ہاں یہاں بھی ہونا چاہیے جینزی کے انڈر. پلیز ایسے مت کہیے، کیونکہ یہ ہونے کی بات دیکھیے جو ینگ جنریشن ہے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ پالیٹکس یا بیوروکریسی سے تعلق رکھیے اس پر پلیز لیٹ دیم ڈو دیئر اون جاب. اگر پاکستان کے جینزی 2026 جولائی اگست کی طرح کچھ کرے، I'm extremely sorry to say that Pakistan is going to lead another disaster, and that disaster won't be a disaster like the Operation Sindoor or India-Pakistan skirmish. That will be an economic disaster جو یہاں چل رہی ہے. اور ایک چیز میں کہوں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہندوستان سے ہم نفرت کرتے ہیں، اب کوئی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور جائیے، کوئی بھی بہت بڑا شاپنگ مال میں جائیے، سارے کے سارے ایکسکلوسیو امپورٹڈ آئٹمس 70% are made in India. ہم اسے کیسے ہم بوائکاٹ کریں؟ کما ایک چیز ہے اب ہمیں سستے پروڈکٹ دیجیے، ہم ابھی خریدیں گے. So that is the thing. بہت بہت شکریہ ماہد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We will be back on Monday now.